बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। फतूहुल शाम एपिसोड 9। आज की किस्त में आप जानेंगे कि वाकया मर्जुल दिबाज क्या था। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को सिपह सलारी के ओहदे से क्यों माजूल किया गया और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के कत्ल की साजिश क्या थी। अल्लामा वाक़दी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, मर्जुल दिबाज की वजह तस्मी और इस वादी का ये नाम जो अब तक इसी नाम से मारूफ है, इस वजह से पड़ा कि अहले अरब जब किसी के पास दिबाज के कपड़े देखते तो उसे दरियाफ्त करते कि तुम्हारे पास ये रेशम के कपड़े कहाँ से आए, तो वो शख्स जवाब में कहता कि ये मर्जुल दिबाज के माले गनीमत से मुझे मिले थे। और चूंकि ये कपड़े देर तक उन लोगों के पास चलते रहे, इसलिए वाकया मशहूर हुआ और उस जगह का नाम मर्जुल दिबाज यानी रेशमी कपड़ों की वादी सरसब्ज मशहूर हो गई। अल्लामा वाक़दी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, मुसलमान मुजाहिदीन जब जंग से फारिग हुए और उन्होंने अमीर लश्कर हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को अपने दरमियान मौजूद ना पाया और ना ही उनका कोई निशान और अता पता मालूम हो सका, तो मुसलमान सख्त बेचैन हो गए। अल्लामा वाक़दी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, मुझसे अब्दुल हमीद ने सनद के साथ ये रिवायत बयान की है और कहा कि मैंने हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से सुना है, आप बसरा में थे और हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और फतह शाम के मुतालिक बयान फरमा रहे थे, तान के उन्होंने इस ज़मन में मर्जुल दिबाज का वाक़या भी बयान फरमाया। उन्होंने फरमाया कि ये एक बहुत बड़ा मार्का था। हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने खुद को दुश्मन के शहरों में दाखिल करके और तलबे गनीमत में बिलाद रोम के वस्त तक जाकर अपने आप को सख्त नुकसान और ख़तरे में मुब्तला कर लिया था। बनु माज़न के एक शख्स ने सवाल किया, या खादिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो क्या वाक़या था? रावी कहता है कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को जब या खादिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहकर मुखातिब किया जाता तो आप उस खिताब से बहुत ज़्यादा खुश होते थे। तो उन्होंने बयान फरमाया, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो दमिश्क से रोमी ईसाई जो बेहिसाब मालो असबाब लेकर चले गए थे और आप माले गनीमत की तलब और दुश्मनाने खुदा की सरकूबी के लिए 4000 का लश्कर लेकर रवाना हुए थे। वहां पहुंचकर आपने जनरल तुमा को कत्ल किया, उसके जाबाजों की पलटन को कैदी बनाया और बहुत सा माले गनीमत आपके हाथ आया। गवर्नर हरबीस आपके हाथ से निकल गया था। हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने मैदान जंग में उसको बहुत तलाश किया मगर कामयाब ना हो सके। आपको उसकी सख्त तलाश थी और आप हर सूरत में उसको पाना चाहते थे। आप रोम के लश्कर में चक्कर लगा रहे थे और उनके मर्दाने कार को कत्ल कर रहे थे और उनके बहादुर सुरमाओं को काट काट कर फेंक रहे थे। अचानक आपकी नज़र रोम के पहलवानों में से एक पहलवान पर पड़ी जो अजीमुल खलकत हाथी की तरह, उसकी जुस्सा लाल सुर्ख रंग की बड़ी बड़ी घनी दाढ़ी और रेशम के भारी भरकम कपड़े उसने पहन रखे थे और ऊपर से पूरे बदन को उसने लोहे से ढांप रखा था। हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उसकी ये ढील डोल और वज़ाक़ता देखकर गुमान किया कि यही लाइन हरबीस है। आपने अपने घोड़े का रुख उसकी तरफ मोड़ दिया और घोड़े को सर पर दौड़ाते हुए उसकी तलब में निकल पड़े ताकि बिजली बनकर उस पर गिरे और उसको आप एक पल के लिए भी जमीन पर जिंदा ना रहने थे। उस पहलवान ने जब आपको आते हुए देखा और आपके हमलावर होने की कैफियत को मुलाहिजा किया तो आपके सामने से भाग पड़ा। हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अपना घोड़ा उसके पीछे लगा दिया। उसने मैदान के चक्कर लगाकर अपने आप को बचाना चाहा। आपके हाथ में एक नेज़ा था। आपने निशाना बांधकर उसकी पुश्त पर इस जोर से नेज़ा मारा कि वो उसी दम अपने घोड़े से मुंह के बल जमीन पर आ गिरा। हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो गजबनाक शेर की तरह उस पर झपटे और वो फरमा रहे थे, तेरा सत्यानाश हो ए हरबीस, क्या तूने ये गुमान कर लिया था कि तू मुझसे जान बचाकर भाग जाएगा? वो पहलवान अरबी जबान बोलता और समझता था। उसने अरबी जबान में फरियाद की और कहा, ए अरबी, बेशक मैं हरबीस नहीं हूं, आप मुझे कत्ल ना करें बल्कि जिंदा छोड़ दें, हत्ता कि मैं आपको अपनी जान के फिदिये में इतना माल दूंगा कि आप खुश होंगे और जब भी तलब करोगे मैं उसी वक्त आपको दे दूंगा। हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, अरे तेरा सत्यानाश, तेरी इस वक्त तक खुलासी नहीं होगी जब तक तू मुझे हरबीस के बारे में खबर नहीं दे देता कि वो कहाँ है, और हरबीस के अलावा और कोई मेरा मकसद नहीं है, मुझे बस वही मतलूब है।
میں صرف اب اس کا ارادہ رکھتا ہوں، اور تحقیق اللہ نے توما کو تو میں نے اپنے ہاتھوں سے ہلاک فرما دیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ میں ہربیس تک بھی پہنچ کر ہی رہوں گا۔ اگر تو مجھے اس کے متعلق بتلا دے تو میں تجھے ایسے ہی چھوڑ دوں گا، اور تجھ سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا اور کوئی مال وصول نہیں کیا جائے گا۔ اس پہلوان نے یہ سن کر کہا، آپ کو خوشخبری ہو اے عربی بھائی، یقیناً آپ اپنی مراد اور مطلوب پانے ہی والے ہیں، اور ہاں البتہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سے پکا عہد لوں کہ جب میں ہربیس کے بارے میں تمہیں بتلا دوں تو تم مجھے چھوڑ دو گے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم نے ہربیس پر میری رہنمائی کر دی اور وہ ہاتھ آ گیا تو انشاءاللہ اس کا عوض تجھے ضرور دیا جائے گا۔ اس پہلوان نے کہا، اے برادر عرب، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے قبل تم لوگوں نے ہمارے ساتھ یہ غداری کی ہے کہ تم نے ہمیں امان دی تھی، اور دمشق سے جب ہم نکلے تو تم لوگوں نے عہد کیا تھا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، ہم 3 دن اور 3 رات تک تمہارا پیچھا نہیں کریں گے، لیکن تم پھر ہمارے تعاقب میں یہاں تک آ گئے۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ تمہارا دھوکہ اور غداری ہے، کیونکہ تم نے کہا تھا کہ ہم دمشق سے باہر تمہیں نہیں پکڑیں گے، اور ہمیں یہ گمان نہ تھا کہ تمہارا کوئی شخص اس جگہ تک پہنچ جائے گا، لیکن تم نے ہمارا تعاقب کیا، اور جو کچھ مال و اسباب اور قیمتی اشیاء ہم دمشق سے نکال لائے تھے وہ سب کچھ تم نے ہم سے چھین لی ہے، کیونکہ پہلے دن سے ہی تمہاری نظریں اس مال و اسباب اور قیمتی اشیاء پر لگی ہوئی تھی۔ پھر اب تم کہتے ہو کہ اگر میں تمہیں ہربیس کا بتلا دوں تو مجھے رہائی مل جائے گی اور میری جان کو امان ہوگی۔ میں یہ کیسے یقین کر لوں جبکہ ایک مرتبہ تمہاری غداری اور عہد شکنی ظاہر ہو چکی ہے، اور میں تمہیں ہربیس کے گرفتار ہو جانے کی ضمانت بھی تو کیوں کر دے دوں، کیونکہ وہ اپنے دور کا ایک بہادر اور شاہ زور مرد ہے، اور اپنے ہم اثروں پر قدرت رکھنے والا شخص ہے، اور تمہارا یہ کلام بھی عذر اور دھوکہ کا دائی ہے۔ راوی کہتے ہیں، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی گفتگو سے بہت غصہ آیا، اور آپ اس پر غضبناک ہوئے اور فرمایا، کیا تو ہمیں عذر کی طرف منسوب کرتا ہے اور عہد شکنی کا طعنہ دیتا ہے؟ غداری کرنا ہماری فطرت نہیں ہے، کیونکہ ہم شفیع الامتہ، نبی رحمتہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ہیں۔ جب ہم کوئی بات کرتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں، اور جب ہم کسی کو امان دیتے ہیں تو اس کی ادائیگی میں وفاداری کا دامن نہیں چھوڑتے۔ سنو، تمہارے الزام کا جواب یہ ہے کہ ہم تمہاری طلب میں 3 دن اور 3 رات کے بعد چوتھے دن ہی نکلے تھے۔ اس میں ہم نے کوئی عہد شکنی نہیں کی، کیونکہ ہم نے 3 دن اور 3 رات تک کا وعدہ کیا تھا کہ تمہارا تعاقب نہیں کریں گے، جبکہ ہم چوتھے دن تمہارے تعاقب کے لیے نکلے، اور اللہ نے یہ دوری ہمارے لیے آسان فرما دی، اور ہر سختی اور صعوبت کو اس نے طے کرا دیا۔ میں نے جو کچھ تم سے کہا کہ تم ہربیس پر میری رہنمائی کر دو، تو جب وہ مجھے نظر آ گیا تو نظر پڑتے ہی میں انشاءاللہ العزیز اس کو پکڑ لوں گا، اور اللہ میری مدد فرمائے گا۔ میری یہ نیت ہے، اور مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کے حق کی قسم، اگر تو نے مجھے اس پر دلالت کر دی تو میں ضرور تجھے رہا کر دوں گا، اور اس سلسلے میں تجھ سے کوئی فدیہ اور کسی قسم کا مال وصول نہیں کیا جائے گا، رہائی تجھے مفت ملے گی۔ پہلوان نے جب یہ گفتگو سنی تو کہا، اے عرب کے نوجوان، میرے سینے سے اٹھ تاکہ میں تجھے ہربیس کے متعلق بتلاؤں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سینے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پہلوان کود کر اٹھا اور دائیں بائیں نظر گھما کر دیکھا، اور پھر کہنے لگا، کیا تم پہاڑ کی گھاٹی میں چڑھائی پر چڑھتے ہوئے گھوڑوں کو دیکھ رہے ہو نا؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ کافر پہلوان بولا، گھوڑوں کی جماعت کا قصد کرو، کیونکہ ہربیس اس جیش کے مقدمہ اور فرنٹ میں موجود ہے، اس کے سر پر صلیب کے جواہر اور موتی چمک رہے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اوپر قبیلہ جرہم یا قبیلہ حزبیدہ کے ایک آدمی کو جس کا نام اسد بن جابر تھا مسلط کر کے اسے ہدایت کر دی کہ اے اسد، اگر تو وہ شخص جس کی طرف اس نے میری رہنمائی کی ہے واقعی وہ ہربیس نکلا تو اس کو رہا کر دینا، اور اگر اس نے جھوٹ بولا ہو تو پھر اس کی گردن اڑا دینا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت اسد بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر مسلط ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھوڑے کی انان آزاد چھوڑ دی، اور گھوڑے کو مطلق العنان کرنے کے بعد نیزہ سیدھا کر لیا، حتیٰ کہ گھوڑوں کی جماعت کے ساتھ جا ملے اور ان کے قریب جا کر بلند آواز سے ان کو للکارا اور کہا، تمہارا ناس ہو، تم مجھ سے کہاں خلاصی پا سکتے ہو؟ یہ دن تمہیں پیشانیوں کے بالوں سے پکڑ پکڑ کر گھسیٹنے کا دن ہے۔ ہربیس نے جب آپ کے چلانے کی آواز سنی اور آپ کا کلام اس کے کان میں پڑا تو اس کو یقین ہو گیا کہ یہ کوئی عرب ہے۔ اس کے تو منہ میں تما سے پانی آ گیا، اور وہ فوراً آپ کے قتل کے ارادے سے کھڑا ہو گیا، اور اس کے فوجی جرنیل اس کے ارد گرد گھیرا ڈال کر کھڑے تھے۔ وہ سب کے سب تلواروں، خودوں اور ہتھیاروں سے مسلح اور لیس تھے، ان میں سے ہر ایک دلیری اور برتری والا تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر سخت حملہ کیا اور فرمایا، بدبختو، تم نے یہ گمان کر لیا تھا کہ اللہ تمہارے اور تمہارے اموال پر ہمیں قدرت عطا نہیں فرمائے گا،
اور تم اپنے جان و مال کو ہم سے بچا کر بھاگ نکلو گے۔ سنو، میں طاقت و شاہ سوار ہوں، میں بہادر سردار ہوں، میں خالد بن ولید ہوں۔ یہ کہہ کر آپ نے ان کے ایک شاہ سوار کو نیزہ مار کر ہلاک کر دیا اور پھر ایک اور شاہ سوار کی طرف متوجہ ہوئے اور اسے بھی جہنم رسید کر دیا۔ علامہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حربیس نے جس وقت آپ کی للکار کو سنا کہ کوئی للکار رہا ہے کہ ہے کوئی جو مقابلے کے لیے میدان میں اترے، تو وہ آپ کا کلام سن کر گھوڑے کی زین پر بیٹھا بیٹھا ہی لڑکھڑا گیا اور اپنے ساتھیوں سے چلا کر بولا، تمہارا بیڑا غرق، کھڑے کیا دیکھ رہے ہو؟ یہی وہ شخص ہے جس نے شام میں انقلاب برپا کیا اور اہل شام کے امور کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا۔ یہی وہ شخص ہے جو تمہارے شہروں ارکا، تدمر، ہوران، بصرہ پر قبضہ کر چکا ہے، اور اسی نے تمہارے دمشق اور اجنادین کو فتح کر کے تم سے چھین لیا ہے۔ آج یہ شخص اکیلا یہاں تمہارے نرگے میں پھنسا ہے، پکڑ لو یہ جانے نہ پائے، اور یاد رکھو اگر تم نے اسے پکڑ لیا تو سمجھو کہ تمہاری کھوئی ہوئی عزت لوٹ آئی اور گویا تم نے اپنی عظمت رفتہ کو دوبارہ پا لیا ہے، اور پھر تمہارے مقبوضہ علاقے اور شہر بھی دوبارہ تمہارے ہاتھ میں آ جائیں گے۔ اس ایک شخص کو ہلاک کر کے گویا کہ تم اپنے جملہ مقتولین کے خونوں کا بدلہ اور انتقام بھی لے لو گے، لہٰذا اب یہ تم سے بچ کر نہ جائے، ٹوٹ پڑو اور اس کو پکڑ لو۔ راوی کہتے ہیں کہ رومی فوج نے آپ کو تنہا اور اپنے ساتھیوں سے الگ دیکھ کر آپ کو پکڑنے میں طمع کی، اور مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ وہ کچھ تو رومیوں سے جنگ کرنے میں مشغول تھے اور کچھ مال غنیمت لوٹنے سمیٹنے میں لگے ہوئے تھے۔ الغرض ہر ایک اپنی اپنی جگہ مشغول تھا۔ ادھر حربیس کے فوجی جرنیل اپنے گھوڑوں سے اترے اور انہوں نے آپ کے گرد گھیرا ڈال لیا۔ چونکہ یہ لوگ ایک ایسے پہاڑ پر تھے جہاں درختوں کے جھنڈ کھڑے ہوئے اور راستہ کٹھن اور نہایت دشوار گزار تھا، اس لیے آپ اس طرح سے ایک نازک مقام پر گویا پھنس کر رہ گئے جس کا دفاع آپ کی طاقت سے باہر تھا۔ آپ وہاں اپنے گھوڑے سے نیچے اتر آئے، تلوار ہاتھ میں لے لی اور ڈھال کو سامنے کر لیا، پھر صبر و استقلال سے تن تنہا رومی جرنیلوں اور بہادر سورماؤں کے مقابلے کے لیے ڈٹ گئے۔ علامہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری سند کے ساتھ شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، اور وہ مرج الدباج کے معرکے میں خود شریک ہوئے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھوڑے سے اترے اور خود کو رومی سورماؤں اور بہادر جرنیلوں کے درمیان محصور اور گھیرا ہوا دیکھا تو خود سے کہا، اے خالد، تیرا خواب سچا ہو گیا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کی تو طلب کیا کرتا تھا۔ آپ کو اس نازک وقت میں یہ بھی احساس ہوا کہ آپ نے تعاقب میں نکل کر غلطی کی ہے۔ میرا کام یہ تو نہ تھا کہ اکیلے اتنی کثیر فوج سے لڑنے کے لیے نکل کھڑا ہوں، بلکہ میرا کام تو یہ تھا کہ اپنے جھنڈے کے نیچے مسلمانوں کو مجتمع رکھ کر ان کو دشمن سے لڑانا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد 32 جنگیں لڑی ہیں، اور ہر جنگ میں ان کی تمنا ہوتی تھی کہ جام شہادت نوش کریں، مگر ان کی یہ شہادت کی طلب قدرت کی طرف سے پوری نہ ہوئی۔ آج جب وہ اپنے گھوڑے سے پیادہ ہوئے اور سپر اور تلوار لے کر جنگ کے لیے بڑھے تو آپ کا مقابلہ 20 چوٹی کے بہادروں کے ساتھ تھا جو نہایت قوی الجثہ، موٹے تازے نوجوان رومی نسل تربیت یافتہ فوجی جرنیل تھے۔ سب سے پہلے حربیس آپ کی طرف آگے بڑھا۔ آپ چاہتے تھے کہ اس پر ایک ایسی کاری ضرب لگائی جائے جو اس کی کھوپڑی تک پہنچے اور اس کا کام تمام کرے، مگر آپ کثیر تعداد فوج کے ساتھ تن تنہا لڑ رہے تھے، اس لیے حربیس نے آپ کے پیچھے سے آ کر وار کیا اور اس کی تلوار آپ کے خود پر آ کر لگی، جس سے خود بھی کٹا اور آپ کا امامہ بھی پھٹ کر گر گیا۔ حربیس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر پرے جا گری۔ اب حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدشہ یہ تھا کہ اگر تو آپ اپنے پیچھے کی جانب متوجہ ہوتے ہیں اور حربیس کے حملے کا جواب دیتے ہیں تو وہ 20 کافر آپ پر یک بارگی ٹوٹ پڑتے ہیں، اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ کہیں حربیس آپ کے ہاتھ سے بھاگ نہ جائے یا وہ آپ پر پیچھے سے دوبارہ حملہ نہ کر دے اور آپ کو قتل کر دے۔ آپ نے فوراً ایک جنگی چال چلی اور حربی ہیلے کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی دائیں بائیں اشارہ کرتے ہوئے حملے کے ساتھ ساتھ زور زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا اور ایک شور برپا کر دیا جیسے آپ کسی امداد کے پہنچنے پر خوش ہو رہے ہو جو آپ کے لیے کمک کی صورت میں پہنچنے ہی والی ہو۔ حالانکہ اس طرح سے دراصل آپ ایک جنگی تدبیر اور ہیلے سے کام لے رہے تھے اور ان رومی جرنیلوں کے ساتھ چال چل رہے تھے۔ آپ اسی حال میں تھے کہ قدرت کی طرف سے سچ مچ مسلمان آپ کی مدد کو پہنچ گئے اور آپ نے عربوں کی آوازوں کو بلند ہوتے ہوئے سنا جنہوں نے آتے ہی رومیوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ مسلمان مجاہدین اللہ اکبر کی آوازیں بلند کر رہے تھے اور ان میں سے ایک کہہ رہا تھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ ایک اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ انہوں نے کہا، اے ابو سلیمان، یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے۔
رب العالمین کی طرف سے آپ کے پاس دستگیر اور فریاد رس آ گیا ہے۔ میں عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق ہوں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کی آواز سنی تو آپ نے ان کی طرف توجہ نہیں کی اور نہ ان کے ساتھ آنے والوں کی طرف مڑ کر دیکھا، بلکہ لڑنے کی طرف متوجہ رہے، حتیٰ کہ ان تمام رومیوں کو دائیں بائیں متفرق اور منتشر کر دیا۔ حربیس نے جس وقت مسلمانوں کے نعروں کی آوازیں سنی تو پیٹھ دے کر بھاگ گیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اس کی طرف بڑھے اور آپ نے تلوار کے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا اور وہ خون میں نہا گیا۔ اب حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کے ساتھیوں کے اور حربیس کے ساتھیوں کے درمیان رن پڑا اور دونوں طرف سے تلواریں چلنی شروع ہو گئیں اور مسلمان مجاہدین نے رومیوں کو ہلاک کیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کرب و اندوہ کے یہ بادل چھٹے تو آپ نے حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار اور بہادری کو دیکھ کر فرمایا، واللہ اے ابن ازور، تم فلاح پا گئے، تم سرخرو ہوئے، تم اپنے تمام افعال میں ہمیشہ مبارکباد کے مستحق قرار پائے ہو۔ آپ نے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا، پھر دوسرے مسلمانوں کو سلام کیا اور پوچھنے لگے، آپ حضرات کو کیوں کر معلوم ہوا کہ میں اس جگہ ہوں؟ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے امیر، جس دوران ہم رومیوں سے جنگ میں مشغول تھے اور اللہ نے ہمیں ان پر فتح نصیب فرمائی، وہ لوگ ہلاک ہو گئے اور بعض کو قیدی بنا لیا گیا۔ مسلمان اموال غنیمت کے جمع کرنے میں منہمک ہو گئے تو اسی اثنا میں ہم نے ہوا میں ایک غیبی آواز سنی۔ غائب سے ہاتف آواز دے کر کہہ رہا تھا، تم یہاں غنیمت کے اموال جمع کرنے میں مگن ہو اور خالد کو دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے۔ میں نے جب یہ آواز سنی تو میں نہیں جانتا تھا کہ آپ کس جگہ پر ہیں، کیونکہ ہم نے آپ کی شخصیت کو اپنے درمیان سے کھو دیا تھا اور آپ ہم سے مفقود الخبر تھے، اور مسلمانوں کو آپ کی وجہ سے سخت غم لاحق تھا کہ آپ کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کے ہاتھ میں جو موٹا رومی پہلوان تھا، اس نے ہماری رہنمائی کی کہ تمہارے صاحب کو میں نے حربیس کے متعلق بتلایا ہے اور وہ اس پہاڑ پر حربیس سے برسر پیکار ہے، بس ہم اس کے بتلانے پر آپ کی طرف جلدی سے دوڑے اور آپ کو پا لیا ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس نے ہمارے دشمن کے متعلق رہنمائی کی اور پھر مسلمانوں کو ہماری نصرت پر رہنمائی اور دلالت کرنے سے ہم پر اس کا حق واجب و ثابت ہو گیا ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے لشکر کی طرف واپس لوٹ آئے اور سب مسلمان آپ کے غائب ہونے کی وجہ سے سخت بے چین اور مضطرب تھے۔ جب انہوں نے آپ کو دیکھا تو ان کو حد درجے فرحت اور خوشی ہوئی اور آپ کو سلام کرنے کے لیے دوڑ پڑے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے استقبال کے لیے آنے والوں کو سلام کیا اور ان کا شکریہ ادا فرمایا اور ان کے کارناموں کی تعریف کی۔ اس کے بعد آپ نے اس موٹے رومی پہلوان کو طلب فرمایا جس نے حربیس کے متعلق آپ کی رہنمائی کی تھی۔ جب وہ آ گیا تو آپ نے اس سے فرمایا، چونکہ تم نے ہمارے ساتھ وفا کی ہے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ حسب وعدہ ہم تمہارے ساتھ حق وفاداری ادا کریں۔ پہلے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر واجب ہے اور ہمارا مذہبی فریضہ ہے کہ تمہیں خیر خواہانہ مشورہ دیتے ہیں اور تم سے یہ پوچھتے ہیں کیا تمہیں رغبت اور شوق ہے کہ تم اپنی خوشی اور مرضی سے نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے والے لوگوں میں سے بن جاؤ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملت میں شامل ہو جاؤ، جس سے تم اہل جنت میں سے ہو جاؤ گے اور اس سے تمہارا ہی بھلا ہوگا۔ رومی پہلوان بولا، میں اپنا دین نہیں بدلنا چاہتا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد اس کو آزاد فرما دیا۔ حضرت نوفل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس کافر رومی پہلوان کو دیکھا کہ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور اکیلا ہی بلاد روم کی طلب میں چل دیا۔ اس کے بعد حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو مال غنائم جمع کرنے کا امر دیا اور قیدیوں کو اکٹھا کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ جب سب کچھ جمع ہو گیا تو آپ نے مال و اسباب کی کثرت کو دیکھ کر اللہ کی حمد و ثنا کی اور باری تعالیٰ کی بارگاہ میں شکرانہ ادا کیا۔ پھر آپ نے یونس رہنما جس کا نام آپ نے نجیب رکھا ہوا تھا اس کو طلب فرمایا اور اس کا حال پوچھا۔ آپ نے فرمایا، یونس نجیب سناؤ بھائی، تم نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ یونس نے اپنی تمام سرگزشت سنائی اور اس کی خودکشی کا واقعہ بیان کیا تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملے کو بڑا عجیب قرار دیا اور آپ کو یہ سن کر تعجب اور حیرت ہوئی۔ حضرت رافع بن عمیرہ الطائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے امیر، میں نے ہرقل بادشاہ کی بیٹی کو گرفتار کر کے قیدی بنا لیا ہے اور وہ شہزادی میں نے یونس کو اس کی بیوی کے بدلے میں اس کے سپرد کر دی ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا کہ شاہ روم ہرقل کی بیٹی کہاں ہے؟ کہتے ہیں جب میں نے وہ آپ کی خدمت میں پیش کی تو آپ نے اس کے حسن و جمال کو دیکھا جو اللہ خالق کے حسن و جمال نے اس کو عطا فرمایا تھا، تو اس کی طرف سے منہ پھیر لیا اور پڑھا۔ ترجمہ، اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ ہر کمال پر تعریف کے لائق تو ہی ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے اور اس کی جو مرضی ہے اختیار اور پسند فرمائے۔ پھر آپ نے یونس نجیب سے فرمایا، اے نجیب،
کیا تم اس مالکہ کو اپنی بیوی کے عوض قبول کرتے ہو؟ اس نے کہا ہاں قبول کرتا ہوں، مگر مجھے یقین ہے کہ یہ میرے پاس نہیں رہے گی، کیونکہ اس کا باپ ہر صورت میں اس کو بازیاب کرنے کی کوشش کرے گا، چاہے اس کا فدیہ دے کر حاصل کرے، چاہے اس کو جنگ برپا کر کے اس کو بازیاب کرانا پڑے، وہ اس کو چھوڑے گا ہرگز نہیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم اپنی زوجہ کے بدلے اسے بہرحال لے لو، اگر تو ہرقل نے اس کو طلب نہ کیا تو یہ تیری ہے، اور اگر اس نے طلب کر لی تو اللہ اس کے عوض تجھے اس سے بھی اچھی بیوی عطا کرے گا انشاءاللہ۔ یونس نے کہا اے امیر، آپ ایسے شہروں میں ہیں جہاں آپ کے لیے ٹھہرنا بہت سخت اور کٹھن ثابت ہو سکتا ہے، لہٰذا کسی تنگی میں مبتلا ہونے سے قبل آپ یہاں سے کوچ کرنے کا فوری عزم کریں، اور اسے بیشتر کے رومی لشکر آپ کو آ ملے، آپ اس مقام سے نکل جائیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ کہہ کر آپ واپس لوٹنے کے لیے مائل ہو گئے اور تیزی سے چل پڑنے کا حکم دے دیا۔ آپ تیز چل رہے تھے، اموال غنیمت آپ کے ساتھ تھے اور مسلمان آپ کے پیچھے پیچھے شاداں و فرحاں، غانم اور سالم چل رہے تھے۔ حضرت روح بن عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ہم نے پورا راستہ قطع کر لیا اور پورے سفر میں کوئی رومی ہمارے آڑے نہیں آیا، ہم رومیوں کے شہروں کے اندر سے گزرتے رہے لیکن کسی نے ہم سے تعرض نہیں کیا، تان کہ جب ہم مرج الصغیر جو ام حکیم نامی پل کے قریب واقع تھا کے پاس پہنچے تو ہمیں اپنے پیچھے غبار ابھرتا ہوا نظر آیا اور ہوا کے بگولے کی طرح کوئی چیز اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھی تو ہمیں سخت ناگوار لگا۔ مسلمانوں میں سے ایک شخص تیزی سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو خبر دی۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کون شخص اس کی مکمل معلومات حاصل کر کے مجھے آ کر بتلائے گا؟ قوم غفار کے ایک شخص جس کا نام ساسا بن یزید غفاری تھا نے فوراً لبیک کہا اور آگے بڑھ کر خود کو پیش کر دیا اور کہا میں حاضر ہوں۔ پھر وہ اپنے عمدہ گھوڑے سے اتر گیا، اس کو دوڑنے میں خاص تجربہ حاصل تھا، یہ شخص دوڑ میں گھوڑے کو بھی پیچھے چھوڑ جاتا تھا، بس اس نے غبار میں داخل ہو کر لشکر کی خبر لی اور الٹے پاؤں واپس پلٹ آیا اور اس نے دور سے ہی چلا کر کہا اے امیر، صلیب والوں نے ہمیں گویا پکڑ لیا اور اس مقدمہ قتل جیش کے پیچھے ایک ایسا لشکر چلا آ رہا ہے جو سر سے پاؤں تک لوہے سے لیس ہے، ان کی آنکھوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یونس رہبر کو بلایا، جب گھڑ سوار قریب آ گئے آپ نے فرمایا اے یونس، آپ ان گھڑ سواروں کی طرف جائیں اور معلوم کریں کہ ان کے کیا عزائم ہیں۔ نجیب یونس نے عرض کیا میں نے آپ کا حکم سنا اور فرما برداری کے لیے تیار ہوں۔ یہ کہہ کر یونس لشکر روم کے پاس گیا اور ان کے بالکل قریب سے جائزہ لے کر واپس پلٹ آئے اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا میں نے تو پہلے ہی آپ سے عرض کر دیا تھا کہ ہرقل اپنی بیٹی کی طلب اور تلاش سے کبھی غفلت نہیں کرے گا، یہ دیکھ لیں اس نے اسی مقصد کے نفاذ کے لیے بھیجا ہے اور وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے غنیمت کے اموال واپس لے لیں گے، اور جب یہ آنے والا لشکر آپ سے لاحق ہوگا تو یہاں دمشق کے قریب سے آپ کے پاس ایک وفد بھیجے گا، وہ وفد آپ سے ہرقل بادشاہ کی لڑکی کے بارے میں پوچھے گا اور چاہے بطور ہدیہ آپ اس لڑکی کو واپس کر دیں، چاہے مال لے کر، بہرحال وہ اس لڑکی کو حاصل کر کے رہیں گے۔ اسی اثنا میں جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یونس نجیب کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے کہ اچانک ایک عیسائی بزرگ شخص جس نے ٹاٹ کا لباس پہن رکھا تھا مسلمانوں کے پاس آ کر کہنے لگا میں نمائندہ اور قاصد ہوں، تمہارا سردار کہاں ہے؟ مسلمانوں کے بعض افراد نے اس بوڑھے کا ہاتھ پکڑ کر اس کو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ آپ نے اسے فرمایا کہو کیا چاہتے ہو؟ بوڑھے قاصد نے کہا میں ہرقل بادشاہ کا نمائندہ اور ایلچی ہوں، بادشاہ روم نے تمہارے نام پیغام میں کہا ہے کہ تم نے میرے آدمیوں کے ساتھ جو کچھ سلوک کیا، میرے فوجیوں کو قتل کیا اور میری بیٹی کو گرفتار کر کے قیدی بنایا، ان تمام باتوں کی مجھے خبر پہنچی ہے۔ تم نے میرے داماد کو ہلاک کر کے اور میری بیٹی کو قید کر کے میری توہین کی ہے، یہ وجہ ہے کہ تم نے غلبہ حاصل کیا اور فاتح تم ہی رہے ہو، تم نے ہمارے اموال بھی ہتھیا لیے اور صحیح و سلامت بچ کر نکل گئے، لیکن یاد رکھو کہ جو فاتح ہو اگر وہ ظلم اور زیادتی کرنے لگے تو پھر یہ ظلم اور زیادتی فاتح کو مفتوح بنا دیا کرتی ہے، لہٰذا حد سے تجاوز مت کرو، میری لڑکی کو یا تو ہدیہ لے کر چھوڑ دو ورنہ اس کا جو فدیہ تم نے لینا ہو مجھے بتاؤ، مجھے امید تو یہی ہے کہ تم اس کو ویسے ہی باعزت طور پر چھوڑ دو گے، کیونکہ جود و کرم اور بخشش تم مسلمانوں کی عادت اور فطرت ہے، اور یاد رہے جو شخص دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ مجھے امید ہے کہ بے شک اب ہمارے اور تمہارے درمیان صلح واقع ہو جائے گی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس بوڑھے قاصد کی گفتگو سنی تو اس سے فرمایا تو اپنے بادشاہ سے کہہ دینا اللہ کی قسم میں اس وقت تک واپس نہیں لوٹوں گا جب تک اس جگہ کا بھی مالک نہیں بن جاتا جو تیرے قدموں کے نیچے ہے، جیسا کہ یہ بات تو اپنے علم میں پاتا ہے، رہا تیرا ہمیں باقی رہنے دینا
سو اگر تجھے ہم پر غلبہ اور قدرت حاصل ہو جاتی تو تو کبھی کوئی کسر باقی نہ رہنے دیتا ہمارے ہلاک کرنے میں۔ اب رہا تیری بیٹی کا معاملہ، سو وہ تجھے ہماری طرف سے ہدیہ ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ اپنی جگہ پہنچ جائے گی۔ پھر آپ نے لڑکی کو آزاد کر کے ان تک پہنچانے کا بندوبست فرما دیا اور اس کے فدیے میں کوئی مال نہ لیا اور مفت میں اس کو رہا کر دیا۔ سفیر جب شاہ روم ہرقل کے پاس واپس پہنچا تو اس نے روم کے شاہوں اور سرداروں کو جمع کیا اور ان سے کہا، میں نے تمہیں پہلے ہی اس امر سے آگاہ کر دیا تھا اور تم لوگوں نے میری بات کی طرف توجہ نہ دی۔ ابھی تو یہ کچھ بھی نہیں ہوا، اس سے بھی بڑا معاملہ پیش آنے والا ہے، اور اس میں تمہارا دراصل کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ یہ سب کچھ رب کائنات کی طرف سے ہے۔ رومی بادشاہ سفیر کی تقریر سن کر دھار دھار رونے لگا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے چل پڑے حتیٰ کہ دمشق آ گئے۔ یہاں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دوسرے ساتھی حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مایوس ہو گئے تھے۔ وہ حضرات جب انتہائی نا امیدی اور یاس کے عالم میں تھے تو اچانک حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ مسلمان مسرت سے آپ کے استقبال کے لیے نکلے اور صحیح و سلامت پہنچنے پر آپ کو مبارکباد دینے لگے۔ تمام مسلمان ایک دوسرے کو سلام کرنے اور ملنے لگے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں دمشق میں حضرت عمر بن ماقد یقرب زبیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مالک الاشتر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو موجود پایا۔ پھر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اپنی ساری سرگزشت بیان کی۔ انہوں نے پوری رپورٹ سن کر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت و جسارت پر تعجب کیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خیمے میں آرام کرنے کے بعد اموال غنیمت کا خمس نکال کر الگ کر دیا اور باقی مال و اسباب مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ اپنے حصے میں سے یونس رہبر کو مزید کچھ مال عنایت کر کے ارشاد فرمایا، اس مال سے اپنے نکاح کا بندوبست کر لو یا کوئی رومی لڑکی خرید لو۔ یونس نے کہا، اللہ کی قسم میں اپنی اس زوجہ کے بعد اس دنیا میں کبھی کسی سے شادی نہیں کروں گا، اور اب میری ایک ہی خواہش ہے کہ آخرت سنور جائے اور آخرت میں ہی کسی حور عین سے شادی بھی کر لوں گا اور بس۔ حضرت رافع بن عمیرہ الطائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یونس یرموک کی لڑائی تک ہمارے ساتھ شریک جہاد رہے۔ آپ بڑی بہادری اور جانثاری کے ساتھ دشمنوں سے لڑتے تھے اور بڑے بہادر مجاہد تھے۔ جنگ یرموک میں آپ کے آزمائش کا وقت آ گیا اور بڑا اچھا وقت آپ کو نصیب ہوا۔ میں نے دیکھا کہ میدان یرموک میں ایک تیر آ کر آپ کے سینے میں پیوست ہوا اور آپ زمین پر گرتے ہی شہید ہو گئے۔ مجھے آپ کی جدائی کا بہت صدمہ ہوا اور میں آپ کے لیے بکثرت اللہ سے رحمت کی دعائیں کرتا رہا۔ ایک رات میں نے خواب میں ان کو دیکھا، انہوں نے چمکدار پوشاک پہنی ہوئی ہے اور پاؤں میں زری خصا پہنا ہوا ہے اور گرین گارڈن میں گھوم رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک فرمایا؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ نے میری مغفرت فرما دی اور مجھے دنیا کی بیوی کے بدلے میں 70 ایسی حوریں عطا فرمائی ہے کہ اگر ان میں سے ایک حور بھی دنیا کی طرف اتر آئے تو اس کے چہرے کی چمک کے آگے چاند اور سورج کا بھی چہرہ اتر جائے۔ تم سب کو بھی اللہ اچھا صلہ عطا فرمائے گا۔ حضرت رافع فرماتے ہیں، میں نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اپنا خواب بیان کیا تو آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم یہ بلند رتبہ سوائے شہید کے کسی کو نہیں ملتا، پس خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اللہ رب العزت نے اس مرتبے سے سرفراز فرمایا۔ علامہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، مجھے یہ روایت پہنچتی ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سریہ مرج الدباج سے سالم و غانم واپس پلٹے تو ان کے خیال میں خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بقید حیات ہیں اور آپ کا وصال نہیں ہوا، اس لیے آپ نے ان کی خدمت اقدس میں خط لکھنے کا ارادہ کیا جس میں فتح نصیب ہونے اور اہل روم سے مال غنیمت کے حاصل ہونے کی خوشخبری کی اطلاع کرنا مقصود تھا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو ابھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال فرما جانے اور آپ کے وصال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ مقرر ہونے کی خبر نہیں دی تھی۔ چنانچہ آپ نے دوات اور سفید کاغذ منگوا کر خط لکھا جس کا متن درج ذیل تھا، از خالد بن ولید مخزومی گورنر شام از جانب خلیفۃ المسلمین بخدمت جناب عبداللہ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما بعد، السلام علیکم۔ بے شک میں حمد کرتا ہوں اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور میں درود و سلام پیش کرتا ہوں اللہ کے نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں۔ دمشق کی لڑائی میں ہمیں مسلسل دشمن کی طرف سے سخت مزاحمت اور تکلیف کا سامنا رہا، یہاں تک کہ اللہ نے ہم پر اپنی مدد نازل فرمائی اور اپنے دشمن کو مغلوب اور مقہور فرما دیا۔ میں نے مشرقی گیٹ سے شہر کا شرقی حصہ بزور شمشیر جنگ سے فتح کیا۔
ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی جابیہ گیٹ پر تھی اور وہ ادھر متعین تھے۔ دشمن نے ان کے ساتھ فراڈ کر کے دوسرے دروازے پر مصالحت کر لی، اس لیے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے کسی شخص کو بھی قتل کرنے یا قیدی بنانے سے منع کر دیا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری ملاقات چرچ کے پاس ہوئی تھی جس کو کنیسہ مریم کہا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ اس وقت پادری اور راہب بھی تھے اور انہوں نے صلح نامہ بھی اپنے ہاتھ میں اٹھا رکھا تھا۔ بادشاہ روم ہرقل کا داماد جنرل توما اور اس کا ایک کمانڈر ہرمیس نامی شخص، یہ دونوں شہر کا بہت سا مال اور بہت سے افراد کو ساتھ لے کر شہر سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ میں نے ان کا پیچھا کر کے ان دونوں لانتیوں کو قتل کر دیا اور جتنا مال سمیٹ کر وہ فرار ہوئے تھے سب حاصل کر لیا۔ شاہ روم ہرقل کی دختر جو توما کی بیوی تھی اس کو قید کر لیا تھا، تاہم پھر بعد میں بغیر کسی معاوضے کے احساناً اور ہدیتاً اس کو رہا کر دیا اور بحفاظت ان کے سپرد کر دی گئی، اور میں خود بھی اپنے ساتھیوں سمیت سالم و غانم واپس لوٹ آیا۔ آئندہ کے لاہ عمل کے لیے آپ کے امر کا انتظار ہے۔ والسلام۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط کو تہ لگا کر اس پر اپنی مہر لگائی اور عرب کے ایک مرد جس کا نام عبداللہ بن قرۃ تھا کو بلایا اور اس کے سپرد کر دیا۔ وہ یہ خط لے کر مدینہ منورہ کی طرف چل دیا۔ جب وہ شخص مدینہ منورہ وارد ہوا تو اس وقت خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر ہو چکے تھے۔ اس نے عریضہ آپ کے سپرد کر دیا۔ آپ نے جب اس کا عنوان پڑھا کہ من خالد بن ولید علی خلیفۃ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خالد بن ولید کی طرف سے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تک وہاں کے مسلمانوں کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر نہیں ہوئی۔ قاصد نے عرض کیا یا امیر المومنین، نہیں۔ آپ نے فرمایا میں اس کے متعلق ایک خط ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارسال کر چکا ہوں، اور اس خط میں نے یہ بھی لکھ بھیجا ہے کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا امیر مقرر کیا جاتا ہے اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کیا جاتا ہے، اور میرا گمان یہ ہے کہ ابو عبیدہ کو ذاتی طور پر امارت اور سرداری کی تمنا اور خواہش نہیں۔ پھر آپ نے خاموشی سے پورا خط پڑھا۔ اصحاب سیرت جن کا ذکر باما اسناد جزء اول کے شروع میں گزر چکا ہے، جو فتوحات شام کے راوی ہیں اور انہوں نے اس کو ثقہ راویوں سے نقل کیا ہے، ان میں سے محمد بن اسحاق، سیف بن عمر اور ابو عبداللہ محمد بن عمر الواقدی بھی ہیں۔ سب نے وہ کچھ بیان کیا جو انہوں نے خود دیکھا یا جن راویوں سے سنا، وہ تمام ثقہ اور معتبر راوی ہیں۔ وہ سب اپنی اخبار میں بیان کرتے ہیں۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح قبض کر لی گئی اور ان کے بعد خلافت کا معاملہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد ہوا، تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 52 سال تھی۔ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ کی بیعت تامہ تھی، کوئی ایک شخص بھی آپ کی بیعت سے پیچھے نہیں رہا، نہ کوئی چھوٹا نہ کوئی بڑا، سب نے با اتفاق آپ کی خلافت پر بیعت کر کے آپ کو خلیفہ تسلیم کیا۔ آپ کے دور خلافت میں شقاق اور نفاق ختم ہو گئے، باطل نابود ہوا اور حق قائم ہو گیا، سلطان قوی اور قید و مکر شیطان ضعیف ہو گیا، اللہ کا دین غالب آ کر رہا اگرچہ کافروں کو ناگوار ہی تھا۔ آپ اپنے زمانہ خلافت میں مسکینوں اور غریبوں پر احسان اور نرمی کرتے تھے، چھوٹوں پر رحم اور بڑوں کی عزت و توقیر کرتے تھے، یتیموں پر مہربانی کرتے اور مظلوم کو انصاف مہیا فرماتے تھے اور ظالم کو سزا دیتے تھے، اور آپ اللہ کے احکام میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ آپ اپنے زمانہ خلافت میں مدینہ منورہ کے بازاروں اور منڈیوں کا دورہ کرتے اور آپ نے پیوند لگا ہوا لباس زیب تن فرمایا ہوتا، ہاتھ میں درہ ہوتا تھا، اور آپ کی وہ چابک ہماری ان تلواروں سے زیادہ ہیبت ناک ہوتی تھی۔ آپ کی خوراک روزانہ جو کی روٹی ہوتی جس کو آپ پسے ہوئے نمک کے ساتھ تناول فرما لیتے تھے، اور بسا اوقات نمک کے بغیر ہی آپ روٹی کھا لیتے تھے، اور ایسا آپ زہد و تقوی اور مسلمانوں پر مہربانی کرتے ہوئے کیا کرتے تھے۔ آپ مسلمانوں پر نہایت رحم اور نرمی کرتے تھے، اور مقصد صرف اللہ سے ثواب کا حصول ہوتا تھا، اور کوئی شغل آپ کو ان امور کی ادائیگی سے غافل نہیں کرتا تھا جو اللہ نے حقوق آپ پر واجب فرمائے تھے، اور اسی طرح اپنے نبی کی سنت کی ادائیگی سے کوئی چیز اور کام آپ کے لیے مانع نہیں بن سکتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تاثرات۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے، اللہ کی قسم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب منصب خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالی تو وہ اپنے پیشتر دونوں صاحبوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم با قدم چلے، اور دین کے کاموں کے لیے آپ ہمیشہ مستعد اور کمر بستہ رہتے تھے۔ غرور اور تکبر تو آپ میں نام کو بھی نہ تھا۔ جو کی روٹی اور نمک نے آپ کو بہت جان سوختہ کر کے رکھ دیا تھا، جس سے آپ میں نکاہت اور کمزوری بہت پیدا ہو گئی تھی۔ اسی طرح تیل اور چھوہاروں نے بھی آپ کی صحت کو نقصان پہنچایا۔
گھی آپ بہت کم استعمال فرماتے اور فرمایا کرتے تھے کہ نمک کے ساتھ جو کی روٹی کھا لینا اور بھوک کاٹ لینا آسان ہے کل کو دوزخ کی آگ میں جلنے سے، کیونکہ جو شخص آگ میں ڈالا جائے گا وہ نہ مرے گا اور نہ وہاں کوئی سکھ راحت پائے گا، جس کی گہرائی بہت زیادہ اور اس کا عذاب بڑا ہی سخت ہے، اور اس میں پینے کو پانی کی جگہ پیپ ملے گی۔ آپ نہ تو کسی کو طلب کرتے اور نہ اجازت دیتے تھے، پھر بھی لشکر کے لشکر آپ کے دور خلافت میں جمع ہوتے رہے۔ آپ نے بہت سے لشکروں کو مختلف اطراف میں روانہ فرمایا اور بہت فتوحات فرمائی اور بہت سارے نئے شہر آباد کیے۔ آپ عذاب آتش سے ہمیشہ خوفزدہ رہتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد ہرقل کا اپنی قوم سے خطاب۔ علامہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ بادشاہ روم ہرقل کو جب یہ اطلاع ملی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ مقرر ہوئے ہیں، تو اس نے اپنے تمام وزیروں، گورنروں، سرداروں اور ارکان دولت کو طلب کیا اور کنیسہ قیسان میں اپنے لیے نصب کیے گئے ممبر پر چڑھ کر اپنے لوگوں کو خطاب کیا۔ اس کی تقریر کا مضمون یہ تھا، اے بنی اصفر، یہی وہ شخص ہے جس سے میں تمہیں ڈراتا رہا ہوں اور تم نے میری بات نہ سنی، اور اب تو معاملہ بہت سخت ہو گیا ہے۔ جب گندمی رنگ سرمگی آنکھوں والا شخص والی بن گیا ہے اور اس کے بعد عنقریب ہی اس صاحب فتوح مشابہ با نوح علیہ السلام شخص کی ولایت باخدا حتمی بات ہے کہ میرے اس تخت سلطنت تک ضرور پہنچ کر رہے گی اور وہ یہاں تک کا مالک ہوگا۔ خوف خدا اب بھی سمجھ جاؤ، اور اس سے پیشتر کہ تم پر آسمان سے کوئی بڑی بلا اور مصیبت نازل ہو، تمہارے محلات و قصور منہدم کر دیے جائیں گے، پادریوں کا قتل ہو، ناقوس بجنا معطل ہو۔ ڈرنا چاہیے، یہ شخص حرب و ضرب کا ماہر ہے، فارس اور روم پر لشکر کشی کرے گا اور ان دونوں کو فتح کرے گا۔ یہ اپنے دین کا زاہد اور جو دوسرے دین اور ملت کی اتباع کرنے والا ہو اس پر بڑا سخت گیر ہے۔ اب بھی وقت ہے کہ تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو اور بے حیائی کے کاموں کو چھوڑ دو، فرما بردار بن جاؤ اور فرائض و واجبات کی ادائیگی میں دین مسیح کی پیروی شروع کر دو، زناکاری اور دوسری بدعملیوں سے توبہ طائب ہو جاؤ، تو مجھے امید ہے کہ خدا تمہاری ضرور مدد فرمائے گا۔ لیکن اگر تم نے انکار کیا اور اسی طرح اناد، دشمنی، فسق و فجور، نافرمانی اور دنیاوی خواہشات کی طرف مائل رہے تو خدا تمہارے دشمن کو تم پر مسلط فرما دے گا اور تمہیں ایسی مصیبت میں مبتلا کرے گا جس کو برداشت کرنے کی تمہیں سخت نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ اس قوم کا دین تمام ادیان پر غالب آ کر رہے گا، اور اس دین کے حاملین جب تک اس میں کوئی تغیر و تبدل پیدا نہیں کریں گے ہمیشہ بہتر حالت میں رہیں گے۔ اور تمہارے لیے اب میرا مشورہ یہ ہے کہ تم دو باتوں میں سے کسی ایک بات کو اختیار کر لو۔ اول تو یہ کہ تم دین اسلام قبول کر لو، اور اگر یہ نہیں کرتے تو پھر دوسری صورت یہ ہے کہ تم اس قوم سے جزیہ ادا کرنے پر مصالحت کر لو۔ ہرقل کی قوم نے جب اس کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو اس پر قتل کے ارادے سے جھپٹے، مگر اس نے فوراً روح سخن بدلا اور بڑی نرمی اور شفقت کے ساتھ ان سے مکالمہ شروع کیا اور ان کے غصے کو یہ کہہ کر ٹھنڈا کر دیا کہ بس میں یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ آیا تم لوگوں کے قلب و ذہن میں اپنے دین کے متعلق غیرت و حمیت کی کوئی رمق باقی ہے یا اس کا جنازہ نکل گیا ہے، اور میں نے تمہاری جانچ اور آزمائش کے لیے ایسا کیا ہے تاکہ پتہ چلاؤں کہ تمہارے دلوں پر عرب قوم کا خوف تو کہیں غالب نہیں آ گیا۔ ہرقل کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروانے کی سازش کرنا۔ پھر ہرقل نے ایک عرب نژاد نصرانی کو جس کا نام طلیقہ بن ماران تھا بلایا اور اس کو کثیر مال دینے کا وعدہ کرتے ہوئے کہا کہ تم اسی وقت اسی گھڑی مدینہ کی طرف چل دو اور وہاں پہنچ کر دیکھو اور جائزہ لو کہ عمر کو کس طریقے سے قتل کیا جائے، اور یاد رکھو کہ یہ کام تم ہی نے سر انجام دینا ہے۔ اس عیسائی کافر نے آپ کے قتل کی حامی بھرتے ہوئے کہا، ہاں ٹھیک ہے بادشاہ سلامت، اور رخت سفر باندھ کر وہ سوئے مدینہ چل پڑا، حتیٰ کہ مدینہ النبی میں واردات کے لیے وارد ہو گیا اور مدینہ منورہ کے ارد گرد کہیں چھپ کر بیٹھ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب معمول یتیموں اور بیواؤں کے اموال اور ان کے کھیتوں اور باغوں کی دیکھ بھال اور نگرانی کے لیے باہر تشریف لائے، تو ادھر یہ نصرانی ایک گنجان شاخوں والے گھنے درخت کے اوپر چڑھ کر اس کے پتوں اور شاخوں میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ اتفاقاً آپ بھی اسی درخت کے نیچے جس کے اوپر وہ چڑھا بیٹھا تھا زمین پر پتھر کا سرہانہ بنا کر لیٹ گئے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیند آ گئی تو اس کافر نے ارادہ کیا کہ اب اتر کر آپ کو قتل کر دوں، تو اچانک جنگل سے ایک درندہ آیا اور اس نے آپ کے ارد گرد طواف شروع کر دیا، اور پھر وہ آگے بڑھا اور آپ کے قدموں کو چاٹنے لگا، اور اچانک فضا میں ایک غیبی آواز گونجی کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے۔ ترجمہ: میرے ماں باپ قربان ہو اس مرد خدا پر کہ کائنات جس کی حفاظت پر معمور ہے، درندے جس پر پہرا دیتے ہیں، فرشتے جس کی صفتیں بیان کرتے ہیں، جس کے مقام و مرتبے سے جن بھی آشنا ہے۔ پھر اس نے آپ سے اپنا تمام قصہ بیان کیا اور اپنے ارادے سے آگاہ کیا، اور اسی وقت اپنی مرضی اور خوشی سے آپ کے سامنے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح دمشق کی خبر ملنا اور آپ کا خط لکھنا۔ علامہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خط لکھا، جس کا مضمون یہ تھا کہ میں تمہیں شام پر والی مقرر کرتا ہوں اور تمہیں مسلم افواج کا امیر بناتا اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کرتا ہوں، والسلام۔ یہ خط آپ نے حضرت عبداللہ بن قرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا، اور جب مسلمانوں نے اپنے معاملات اور امور میں آپ کی طرف رجوع کرنا شروع کیا تو آپ بہت بے چین رہنے لگے۔ عاصم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے امور کے والی بن گئے تو آپ نے اپنی توجہ شام کی طرف مبذول فرمائی۔ علامہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ لکھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن سالم سقفی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ثقہ استادوں سے روایت کرتے ہیں کہ جس رات میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اس رات حضرت عبد الرحمن بن عوف الزہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا، اور صبح کو جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت ہو رہی تھی، انہوں نے اپنا رات کا خواب آپ سے بیان کیا، اور بہینہ اسی طرح خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی رات خواب دیکھا تھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مسلمانوں نے دمشق کا محاصرہ کیا ہوا ہے، اور میرے کانوں میں اللہ اکبر یعنی نعرہ تکبیر کی آوازیں آ رہی ہیں۔ جس وقت مسلمانوں نے نعرہ تکبیر لگا کر حملہ کیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ قلعہ زمین میں دھنس جاتا ہے اور اس کا کوئی نشان تک دکھائی نہیں دیتا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزور شمشیر دمشق شہر کے اندر داخل ہوتے ہیں اور آپ کے آگے آگ جل رہی ہے، پھر اس آگ پر پانی پڑا اور وہ بجھ جاتی ہے۔ حضرت علی نے یہ خواب سن کر فرمایا، تجھے خوشخبری ہو کہ بے شک دمشق اسی روز جب تم نے خواب دیکھا فتح ہو گیا ہے انشاءاللہ۔ کچھ دنوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق سے مدینہ منورہ پہنچے اور ان کے پاس فتح دمشق کی خوشخبری کا خط تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو دیکھا تو فرمایا، ابن عامر تمہیں شام سے چلے ہوئے کتنے دن ہو گئے ہیں؟ انہوں نے کہا، میں جمعے کے دن شام سے چلا تھا اور آج بھی جمعہ ہے اور ہفتہ بھر سے مسلسل حالت سفر میں ہوں۔ آپ نے فرمایا، تم نے صحیح سنت طریقے پر عمل کیا ہے، تم اپنے ساتھ کیا خبر لائے ہو؟ کہنے لگے، خیر اور بشارت لے کر آیا ہوں۔ میں اس کی تفصیل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، باخدا وہ اس عالم میں اللہ کو پیارے ہو گئے کہ دنیا ان کی ستائش میں رتب اللسان تھی، اور اب وہ اپنے کریم رب کے پاس پہنچ چکے ہیں، اور ان کے انتقال کے بعد خلافت کا کلاوہ ضعیف و ناتوان عمر کی گردن میں لوگوں نے ڈال دیا ہے۔ سو اگر عمر اس میں انصاف کرے گا تو نجات پا گیا، اور اگر اس نے عدل کو چھوڑا یا اس میں کسی قسم کی کوتاہی کی تو جانوں کے ہلاک ہو گیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کرنا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ خبر سن کر رونا شروع کر دیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ سے دعائے رحمت کی۔ پھر میں نے وہ خط نکال کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں پیش کر دیا۔ آپ نے اسے علیحدگی میں پڑھا اور جمعہ کی نماز تک معاملے کو مخفی رکھا، اور جب خطبہ دے کر نماز پڑھا چکے تو آپ ممبر پر چڑھے اور مسلمان آپ کے پاس جمع ہو گئے، اور ان کے سامنے آپ نے وہ خط پڑھا جس میں دمشق کے فتح ہونے کی بشارت تھی۔ مسلمانوں نے اللہ اکبر کے نعرے بلند کیے جس سے فضا گونج اٹھی، اور اہل اسلام کو اس خبر سے بہت خوشی اور فرحت ہوئی۔ پھر آپ ممبر سے اتر آئے اور اتر کر آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ایک چٹھی لکھی جس میں ان کے والی مقرر کیے جانے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کرنے کا حکم درج تھا۔ آپ نے یہ خط میرے سپرد فرماتے ہوئے مجھے واپس دمشق لوٹ جانے کا امر فرمایا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکتوب کا ملنا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں دمشق پہنچا تو اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ توما اور ہربیس کے تعاقب میں گئے ہوئے تھے، پس میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکتوب شریف حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں پیش کر دیا۔ آپ نے رازداری سے اس کو پڑھا اور کسی کو اس کی خبر نہ ہونے دی، اور آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال فرما جانے کی کسی کو خبر دی، اور نہ ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معزولی کا بتلایا، اور نہ اپنا مسلمانوں کا امیر مقرر ہونے کی ان کو اطلاع دی، یہاں تک کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جنگی مہم سے واپس تشریف لے آئے، اور آپ نے مسلمانوں کے دمشق کو فتح کر لینے اور اپنے دشمنوں پر کامیابی پانے، مرج الدباج سے حاصل ہونے والے مال غنیمت اور ہرقل بادشاہ کی بیٹی کو آزاد کر دینے کے بارے میں ایک خط تحریر فرمایا، اور اسے حضرت عبداللہ بن قرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر کے ان کو مدینہ منورہ روانہ فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن قرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ خط لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے اور آپ نے وہ خط ملاحظہ فرمایا تو آپ کو اس کا یہ عنوان پڑھ کر عجیب لگا جس میں لکھا ہوا تھا کہ از طرف خالد بن ولید مخزومی بنام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ناگواری کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک کا رنگ متغیر ہو گیا اور آپ نے فرمایا، اے ابن قرۃ، کیا مسلمانوں کو ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ حضرت ابو بکر صدیق انتقال فرما گئے ہیں اور میں نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو مسلمانوں کا دمشق میں امیر مقرر کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ کو یہ سن کر بہت غصہ آیا، فوراً مسلمانوں کو جمع فرمایا اور خود ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور مسلمانوں کو وہ خط پڑھ کر ان کو خبر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی ہے، دمشق مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہو گیا، مرج الدباج سے بہت سارا مال غنیمت ان کے ہاتھ لگا ہے۔ اس پر مسلمانوں نے خوشی اور مسرت سے نعرے لگائے اور اپنے بھائیوں کے لیے دعا کی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معزولی کا سبب کیا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے اجتماع سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے لوگو، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک امین شخص ہے، میں نے ان کو سرداری کا اہل سمجھ کر مسلمانوں پر امیر مقرر کر دیا ہے اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر کے منصب سے معزول کر دیا ہے۔ آپ کی تقریر سن کر بنو مخزوم کا ایک نوجوان مرد کھڑا ہوا اور اس نے کہا، آپ اس شخص کو معزول کر رہے ہیں جس کو اللہ نے سیف قاطع بنایا ہے اور اس کو مشرکین کے لیے دافع قرار دیا ہے۔ بعض لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں بھی ان کی معزولی کا مطالبہ پیش کیا تھا، مگر آپ نے لوگوں کا یہ مطالبہ منظور نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا تھا کہ میں اس تلوار کو کبھی میان میں نہیں کروں گا جسے اللہ نے خود برہنہ فرمایا ہے اور اس کو اپنے دین کی نصرت کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ اے امیر المومنین، آپ کے اس عمل پر نہ اللہ آپ کا عذر قبول فرمائے گا اور نہ ہی مسلمانوں کے نزدیک آپ کا عذر قابل قبول ہوگا۔ آپ نے اللہ کی شمشیر کو غلاف اور کور میں بند کر کے رکھ دیا ہے اور ایک ایسے امیر کو معزول کر دیا ہے جس کو اللہ کی طرف سے یہ امارت اور سرداری کا منصب ملا تھا۔ آپ نے قطع رحمی کی ہے اور اپنے چچا کے بیٹے کے ساتھ حسد سے ایسا کیا ہے۔ پھر وہ نوجوان خاموش ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف نظر کی اور دیکھا کہ یہ ایک نو عمر لڑکا ہے، تو آپ نے فرمایا، یہ گھبرو نو عمر ہے اور جوان خون ہے، اس لیے اپنے چچا زاد بھائی کے معاملے میں غصے میں آ گیا ہے۔ پھر آپ ممبر سے اتر آئے اور اس مخدوم کو اپنے سرہانے رکھ لیا اور لیٹ گئے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معزولی کے متعلق سوچ و بچار کرنے لگے۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے لوگوں کو فجر کی نماز پڑھائی، پھر اٹھے اور ممبر پر چڑھ کر اللہ کی حمد و ثنا کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر فرمایا، درود و سلام پڑھا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائے مغفرت کی اور اس کے بعد مسلمانوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے لوگو، میں نے ایک امانت کو اٹھا لیا ہے جو بہت بڑی امانت ہے۔ میں ایک نگران اور ذمہ دار بن گیا ہوں اور ہر رائی اور ذمہ دار سے اس کی رعایا کے متعلق باز پرس ہوگی۔ اللہ نے پسند فرما لیا ہے کہ وہ تمہاری بھلائی، تمہارے معاملات کی دیکھ بھال اور تمہاری خوشحالی کا معاملہ میرے سپرد فرما دے، لہٰذا اب تمہارے اور اس شہر میں آباد سب لوگوں کے امور کی نگہبانی میری ذمہ داری ہے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، ترجمہ، جو شخص مدینہ منورہ کی آزمائش اور سختی پر صبر کرے گا، قیامت کے دن میں اس کے حق میں شہادت دینے والا اور اس کی شفاعت کرنے والا ہوں گا۔ اور تمہارے یہ علاقے زرعی علاقے نہیں ہیں اور نہ ہی اس میں دودھ زیادہ دستیاب ہے اور یہ سب کچھ دور دراز کے شہروں سے درآمد کرنا پڑتا ہے جو مہینے بھر کی مسافت طے کر کے اونٹوں کا ذریعہ آتا ہے۔ البتہ اللہ نے ہم مسلمانوں سے بہت زیادہ مال غنیمت کا وعدہ فرمایا ہے اور میں ہر خاص و عام کو امانت کے ادا کرنے میں نصیحت کرنا چاہتا ہوں، اور جو شخص قوم کی اس امانت کا بوجھ اٹھانے کا اہل نہیں ہے، میں یہ معاملہ اس کے سپرد نہیں کر سکتا، بلکہ میں اسی شخص کو منتخب کروں گا جو ادائے امانت کی خواہش رکھتا ہو اور مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کرے۔ بس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کو محض اس وجہ سے ناپسند کرتا ہوں کہ وہ مال میں اسراف اور تبذیر بہت کرتے رہے ہیں۔ ان کی عادت یہ ہے کہ اگر کوئی شاعر ان کی مدح کر دیتا ہے تو اس کو عطیات اور انعامات دے دیتے ہیں، اور اگر کوئی شہسوار ان کے سامنے مجاہدانہ کردار ادا کرتے ہوئے بہادری کے جوہر دکھاتا ہے تو اس پر کثیر مال صرف کر دیتے ہیں جو اس کے استحقاق سے بڑھ کر ہوتا ہے، اور اس طرح وہ فقراء اور ضعفاء کے لیے کچھ نہیں چھوڑتے۔ اس لیے میں ان کو منصب ولایت سے معزول کرتا ہوں اور ان کی جگہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کرتا ہوں۔ اب تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے کہ ایک قوی اور سخت گیر آدمی کو معزول کر کے اس کی جگہ ایک ایسے شخص کو مقرر کر دیا گیا ہے جو اگرچہ امین ہونے میں تو مسلم ہے مگر نرم دل، متی اور آرام سے مطالبات کو مان جانے والے ہیں، اور دشمن کے لیے خالد جیسا سخت آدمی ہونا چاہیے، جبکہ میں نے مسلمانوں پر ایسا نرم شخص حاکم مقرر کیا ہے۔ اس میں میری نیت مسلمانوں کی بھلائی کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ اس کی مدد اور اعانت فرمائے گا، اگر وہ نرم ہے تو اللہ خود اس کی نصرت مدد فرمانے کے لیے اس کے ساتھ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام مکتوب۔ پھر آپ ممبر سے اتر آئے اور صاف کیے ہوئے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام خط تحریر فرمایا،
جس کا مضمون حسب ذیل تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بندے، مومنوں کے امیر، مسلمانوں کے خادم کی طرف سے ابو عبیدہ عامر بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام۔ السلام علیکم۔ بے شک میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اور میں درود بھیجتا ہوں اللہ کے نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں نے تمہیں مسلمانوں کے امور پر والی مقرر کیا ہے۔ تم اس میں شرماتے نہ رہنا، کیونکہ اللہ حق کو بیان کرنا ترک نہیں فرماتا۔ منشا خدا بندی یہی ہے کہ حق کے بیان میں شرم نہیں کرنی چاہیے، اور میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور ہمیشہ پرہیزگار بن کر رہو۔ باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اس کے سوا سب کچھ فانی ہے۔ وہی اللہ جس نے تمہیں کفر سے ایمان کی طرف اور گمراہی سے ہدایت کی طرف نکالا۔ میں نے تمہیں خالد کے لشکروں کا امیر مقرر کیا، اس کے لشکروں کو اپنے زیر کمان کر لو، اور غنیمت کی امید سے مسلمانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور چھوٹے سے دستے کو بہت بڑے لشکر کی طرف یہ کہہ کر کہ مجھے فتح کی امید ہے مت بھیجو، کیونکہ فتح و نصرت اپنی طرف سے پوری تدبیر اور مکمل تیاری اور انتظامات کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ تقدیر کے ساتھ تدبیر بھی ضروری ہے۔ نفس کے دھوکے میں آ کر مسلمانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو، دنیا سے اپنی دونوں آنکھیں بند کر لو اور دل کو دنیا کے شوق اور رغبت سے پاک رکھو۔ تم سے پہلے لوگ جس وجہ سے ہلاک اور برباد ہوئے، تم ان چیزوں سے بچو۔ تم نے گزشتہ زمانوں کے لوگوں کی ہلاکت گاہوں کو اور ان کے اسرار کو دیکھا اور آزمایا ہے، اور ان سے آگاہ ہو۔ تمہارے اور آخرت کے درمیان دوپٹے کی مانند باریک سا پردہ ہے۔ تمہارے اسلاف آخرت کی طرف چلے گئے اور تم کوچ کے لیے منتظر بیٹھے ہو۔ آخرکار تم نے یہ دنیا جس کی تازگی اور شادابی ختم ہونے اور مرجھانے والی ہے، چھوڑ جانی ہے۔ اس لیے تم لوگوں کو اس دار دنیا سے دار آخرت کی طرف اس طرح روانہ کرو کہ ان کے پاس تقوی و پرہیزگاری کا زاد راہ موجود ہو، اور جس قدر استطاعت ہو مسلمانوں کو مراد دو۔ باقی رہا اس گندم اور جو کا معاملہ جو تمہیں دمشق میں دستیاب ہوا ہے، اور اس غلے کے بارے میں تمہارا کافی جھگڑا بھی ہوا، تو وہ مسلمانوں کا حق ہے، اور رہا وہ سونا اور چاندی جو تمہارے ہاتھ آئے ہیں، اس میں 5واں حصہ نکال کر مرکز یعنی فیڈرل گورنمنٹ کو بھیج دو، اور باقی مسلمان باہم تقسیم کر لیں۔ اور رہا یہ مسئلہ کہ دمشق صلح سے فتح ہوا ہے یا بزور شمشیر، جس میں تمہارا اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باہم تنازع چل رہا ہے، تو چونکہ وہاں کے حاکم اور امیر تم ہی ہو، اس لیے تمہاری رائے کو ترجیح ہوگی کہ یہ فتح صلح سے قرار پائے گی، نہ کہ تلوار سے۔ اور اگر تم نے صلح نامہ مرتب کرتے وقت اناج کے متعلق رومیوں کا حق مان لیا تھا، تو پھر تمہیں چاہیے کہ اناج اقرار کے مطابق ان کو دے دو۔ تمہیں اور تمام مسلمانوں کو سلام قبول ہو۔ اللہ حافظ۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دشمن کے تعاقب میں مرج الدباج تک جانا نفس کا دھوکہ تھا کہ اس نے اپنے مسلمان بھائیوں کے خون کو بہانے کی جرت دلائی۔ خالد خون بہانے میں بڑا سخی ہے، اس طرح کی بے باکی خطرناک ہوتی ہے، اور ہرقل کی بیٹی کو قید کرنے کے بعد ہدیے کے طور پر اس کے باپ کو دے دینا بھی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوتاہی ہے۔ حالانکہ اس سخاوت اور دریا دلی کے بجائے اس کو چاہیے تھا کہ وہ اس کے عوض بہت سارا مال لے کر غریب اور کمزور حال مسلمانوں میں تقسیم کر دیتا۔ پھر آپ نے خط کو تہ کر کے اس پر مہر ثبت فرمائی، اور اس کو دستی ارسال کرنے کے لیے حضرت عامر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی لگتے ہیں، بلایا، اور یہ مکتوب ان کے سپرد کرتے ہوئے ہدایت کی کہ تم دمشق پہنچ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خط دے دینا، اور میری طرف سے ان کو یہ حکم پہنچا دینا کہ وہ تمام مسلمانوں کو اپنے پاس جمع کر لیں۔ جب تمام مسلمان جمع ہو جائے تو تم خود یہ خط سب کو پڑھ کر سنا دینا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی خبر سے سب کو مطلع کر دینا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا، ان سے مصافحے کے بعد فرمایا کہ شداد، تم نے حضرت عامر کے ساتھ شام جانا ہے، اور وہاں پہنچ کر جب یہ خط پڑھ چکے تو تمہیں یہ کام کرنا ہوگا کہ تم سب لوگوں کو میری طرف سے یہ حکم دینا کہ وہ تمہارے ہاتھ پر بیعت کریں، اور تمہارے ہاتھ پر ان کا بیعت کرنا میرے ہاتھ پر بیعت کرنا قرار پائے گا۔ یہ ارشادات سماعت کرنے کے بعد یہ دونوں حضرات عازم سفر ہوئے، اور چلنے میں حد سے زیادہ کوشش اور سعی کر کے آخرکار دمشق جا پہنچے۔ مسلمانوں کو امیر المومنین کا مکتوب پہنچنا۔ ادھر دمشق میں مسلمان حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خیریت اور ان کے احکامات کے شدت سے منتظر تھے۔ جس وقت مسلمانوں نے ان دونوں حضرات کو دور سے آتے ہوئے معلوم کیا تو گردنیں اٹھا اٹھا کر ان کی طرف دیکھتے تھے۔ بعض حضرات استقبال کے لیے آگے بڑھے اور خوش آمدید کہا۔ جب یہ لوگ یہاں پہنچے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیمپ میں آئے، ان کی خدمت میں سلام پیش کیا اور وہیں قیام کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خیریت دریافت کی۔ حضرت عامر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ خیریت سے ہیں، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہا میں اپنے ساتھ ان کا خط لے کر آیا ہوں، اور انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہ خط لوگوں کو پڑھ کر سناؤں۔ آپ تمام لوگوں کو اکٹھا ہو جانے کا حکم دیں۔
حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ بھانپ گئے اور آپ کو معاملہ مشکوک نظر آیا۔ بس آپ نے مسلمانوں کو جمع فرمایا۔ حضرت عامر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے وہ مکتوب پڑھنا شروع کیا۔ جب وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر تک پہنچے تو مسلمانوں کی چیخیں نکل گئی اور ان کے رونے چلانے سے ایک شور برپا ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے ہوئے کہا، اگر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما گئے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امور خلافت کے والی بن گئے ہیں تو ہم ان کا حکم سنیں گے اور ان کی اطاعت کریں گے۔ باخدا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت و ولایت سے زیادہ محبوب میرے نزدیک روئے زمین پر کوئی چیز نہ تھی، اور نہ ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت سے بڑھ کر کوئی چیز ناپسند تھی۔ مگر اب جب کہ وہ خلیفہ مقرر ہو گئے ہیں تو ہمیں اللہ کی اطاعت اور اولو الامر ہونے کے ناطے ان کی اطاعت باخوشی قبول ہے اور ہم ان کے حکم کے تابع ہو کر رہیں گے۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پورا خط پڑھ چکے اور لوگوں نے اس کو بغور سن لیا، اور اس خط میں جہاں اور باتیں تھیں وہیں ایک حکم یہ بھی تھا کہ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کے لیے لوگوں سے بیعت لیں گے۔ چنانچہ تمام لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور یہ بیعت دمشق میں 3 شعبان 13 ہجری کو واقع ہوئی۔ علامہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال اپنے قبضے میں لے لیا اور لشکر کا سارا کنٹرول خود سنبھال لیا اور لوگوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے آگاہ کر دیا۔ حضرت ابو عبیدہ کا گمان یہ تھا کہ حضرت خالد پر یہ امر بڑا ہی گراں گزرے گا اور وہ دشمن کی طلب میں کمی کریں گے اور آج کے بعد وہ لڑائی میں سستی اور کمزوری دکھائیں گے۔ علامہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، مگر مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی معزولی کے بعد پہلے سے بھی زیادہ دشمن پر تابڑ توڑ حملے کرتے اور زیادہ سختی اور شدت کے ساتھ جنگ کرتے اور جان جوکھوں میں ڈال کر جہاد کا فریضہ انجام دیتے تھے، اور خصوصاً قلعہ ابو القدس کو فتح کرنے میں تو آپ نے نہایت ہی زیادہ بہادری اور شجاعت کے جوہر دکھائے اور قلعے کو فتح کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔